अस्सलाम वालेकुम। हर उर्दू पॉइंट में आप सबको खुशामदीद है। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या हुआ। ये सब कुछ इस तराबी अंदाज में ही हुआ था। दरअसल सोकर जागा था, हवास बहाल नहीं हुए थे। फिर जिस ज़हनी बहरान से गुजर रहा था, इसमें कुव्वत इरादी कुछ न रह गई थी। चुनाचा कुशना ने जो रवैया अख्तियार किया था, इससे मरूब हो गया और इसी कैफियत ने मेरी दीवानगी का भरम रख लिया। मगर ये कुशना साहबा, इनका अंदाज क्या कह रहा है? वो अब भी शोलाबार निगाहों से मुझे देख रही थी। क्यों खोली थी तुमने खिड़की? मैंने नहीं खोली थी, हवा से खुल गई होगी, उसने तंजी अंदाज में कहा। हाँ शायद। आंखें फोड़ दूंगी तुम्हारी, पेटवा दबा दूंगी, समझे? उसने गुराए हुए लहजे में कहा। रमा रानी अचानक कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी। उन्होंने शायद कुशना के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे। क्या हुआ, क्या बात है कुशना? कुछ नहीं, वो झटकेदार लहजे में बोली और पलट कर जाने लगी। रमा रानी ने इसकी आस्तीन पकड़ ली थी। ये तू मुझसे बात कर रही है? दिमाग में खुश्की हो गई है क्या? वो शकुंता क्या समझती है खुद को? बहुत खूबसूरत है वो, सबको पागल बना सकती है। इस बेचारे पागल के पीछे क्यों पड़ गई है? ये इसके एक इशारे पर कैसे होश में आ जाता है, इसका हर इशारा कैसे समझ लेता है। वो संतरा फेंक कर इसे जगाती है और ये खिड़की पर पहुंचकर इसके दर्शन करता है, पूजा करता है इसकी, और हम इसे पागल समझते हैं। कुशना का लहजा अजीब था। रमा रानी ने खुली खिड़की की तरफ देखा और फिर कुशना की तरफ, फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, पागल तो तुम भी हो कुशना, क्या तुम पागल नहीं हो? कुशना ने कोई जवाब नहीं दिया। रमा रानी फिर बोली, ये कौन सी जगह है कुशना, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। यहाँ जैसी बातें करो, तुम न जाने कहाँ की बातें करने लगी हो। यहाँ जो कुछ होता है इसमें कोई मयूब बात है? मना कर सकते हैं हम किसी को, लोग हम पर हंसेंगे नहीं? जो कुछ वो कहेंगे इसका अंदाजा है तुम्हें? वो और बात है चाची, पर ये हमारा रत्ना है। ये हमारा कहाँ है कुशना, ये हमारा तो नहीं है। त्रिवेदी जी की बात भूल गई, कहते थे अपना माजी भूल गया है, इसे माजी याद आया तो हमें भूल जाएगा। रोक सकोगी इसे? रह सकेगा ये इस अजनबी माहौल में? उसे तुम शिकंजों में जकड़ना चाहती हो? ये ना हमारा है ना शकुंता का, और फिर क्यों दूसरों से लड़ती हो? जाओ कुशना, होश से काम करो, मेहमानों से ऐसी बातें नहीं करते। कुशना ने कुछ कहना चाहा मगर कह ना सकी। एक लम्हे रुकी, मुझे घूरा, फिर बाहर निकल गई। रमा रानी खामोशी से खड़ी मुझे देखती रही। उनके चेहरे पर गम के तासुरात नजर आ रहे थे। फिर वो आगे बढ़कर मेरे सामने आ गई। क्यों रत्ना, ठीक कहा ना मैंने? तू ठीक हो जाएगा, चला जाएगा यहाँ से। ठीक हुआ तो सोचेगा कैसी बुरी जगह आ गया था। मगर मैं तुझे और कहाँ ले जाती रे? माँ कहकर लिपट गया था तू मुझसे बावले। अरे माँ कहकर तो तू किसी पत्थर की मूर्ति से भी लिपट जाता तो उसकी छाती धड़क उठती। मैं तो गोश्त पोस्त की बनी हुई हूँ। क्या करती इस समय? तेरे साथ दीवानी हो गई थी, मगर ये जगह गलत है। हम वो नहीं जो दूसरे होते हैं। मैं क्या करूं? हम तो वो होते हैं जो पैदा होते ही बुरे कहलाते हैं। हमें माँ कहना गुनाह है, गाली बन जाती है कहने वाले के लिए। डाकू के घर डाकू पैदा हो जाए शरीफ बन सकता है, मगर यहाँ तुझे जो ही होश आया तू यहाँ से चला जाएगा। तमाशबीन बनकर तो यहाँ हर कोई आ सकता है, बेटा या भाई बनकर नहीं। मैं सकते के आलम में था। ये अल्फाज मेरे दिल को छू रहे थे। कितना कर्ब था इनमें, कितनी अनोखी सच्चाई थी। धत तेरे की, बावलों के साथ मैं भी बावली बन गई। चल मुंह हाथ धो ले और नाश्ता कर ले। मालती, अरियो मालती, रत्ता जा गया, चल नाश्ता बना इसके लिए, जा रत्ता मुंह धो ले। रमा रानी बाहर निकल गई। मैं ठंडी आह भरकर कमरे से बाहर आया और गुस्सा लाने की तरफ चल पड़ा। नाश्ता बड़ी बददिली से किया था, दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। रमा रानी के अल्फाज ने दुखी कर दिया था। कभी ख्वाब में भी इस माहौल को नहीं देखा था। इब्तदा में दूसरे बुरे रास्ते इख्तियार किए थे, यानी रेस, सट्टा और जुआ वगैरह, लेकिन शनासाओं में कोई भी इन रास्तों का राही नहीं था। अलबत्ता कभी इन नाच गाने वालियों के बारे में सुना था तो बहुत बुरे अंदाज में, लेकिन इनकी भी एक जिंदगी होती है जो मेरी इन गाँव के सामने थी। वो मुझ पर अपना हक समझती थी। कुशना ने कैसे अजीब अंदाज में कहा था, पर ये हमारा रत्ना है। आह, मैं तो खुद अपना ही नहीं रहा हूँ, किसी और का कहाँ हो सकता हूँ। मगर ये शकुंता कैसी अजीब थी। अंदाज ऐसा था जैसे मेरी इससे भी शनासाई रही हो। नामुमकिन तो नहीं था, पूरे 5 माह का मामला था। किस किस से क्या क्या राब्ते थे कौन जानता था। चांद खान से मिलने के लिए दिल बेताब था। वो मिल जाए तो कुछ हिम्मत बंधे, पता तो चले क्या हुआ था। ये तो आसानी से समझा जा सकता था कि भुरिया चरण ने रतौली जाने का रास्ता रोक दिया था, मगर कैसे? लिबास तब्दील कर लिया था, बज़ाहिर कोई पाबंदी भी नहीं थी कहीं बाहर आने जाने की। जेब में 40 रुपए पड़े हुए थे, नीचे उतरा और चल पड़ा। शक्तिपुर से ज्यादा वाकफियत तो नहीं थी, मगर चांदहान के मोहल्ले का नाम मालूम था। तांगे चलते थे। एक तांगे ने मुझे वहां उतार दिया। दिल धड़क रहा था, पैरों में लर्जिश थी और इसका दिल को धचका सा लगा जब चांदहान के मकान के दरवाजे में बड़ा सा ताला लटका देखा। गुमसुम खड़ा देखता रह गया था। हो सकता है सब लोग कहीं गए हुए हों। कुछ फासले पर एक परचून की दुकान थी। एक बुजुर्ग वहां बैठते थे। पहले भी उन्हें दूर से देखा था। इनके करीब पहुंचकर ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने जवाब दिया। वो सामने वाले मकान में चांदहान रहते थे। मैंने इशारा करके कहा, हाँ हाँ, कहीं गए हुए हैं क्या? चांदहान? बुजुर्ग हैरत से बोले, जी वो तो खुल्दे आशियानी हो गए अजीजी, कहीं बाहर से आए हो? बुजुर्ग ने कहा, क्या बताऊं कैसा समाज शिकन धमाका हुआ था दिलो दिमाग में। बुजुर्ग का जवाब समझ में नहीं आ रहा था, या समझ कर नहीं समझना चाहता था। हिम्मत करके दोबारा कहा, क्या फरमाया आपने?
آؤ میاں بیٹھو، کہیں باہر سے آئے ہو؟ عزیز ہو ان کے؟ کیا ہوا انہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ جنت نشین ہو گئے وہ تو، محلے کی عظمت بخدا، پیشہ برا پایا تھا مگر محلے کی ناک تھے۔ درویش صرف امیروں کی جیب تراش کر غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، کسی کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آدھی رات کو پہنچ جاؤ، چاند ہن دامے درمے سخنے حاضر ہیں، مجال ہے کسی ضرورت مند کو۔ انتقال ہو گیا کیا ان کا؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ بزرگ بہت باتونی معلوم ہوتے تھے۔ ہاں میاں، عرصہ ہوا، ریل کا حادثہ ہوا تھا، 70 افراد ہلاک ہوئے تھے، بے شمار زخمی، خدا جانے ان میں سے کون کون ریل کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے وہ۔ ہاں عزیز، مگر کئی ماہ ہو گئے اس بات کو، تم کہیں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے؟ حادثہ کہاں ہوا تھا؟ رنجنا پور جنکشن سے کوئی 6 کوس پیچھے، سنا ہے قیامت خیز حادثہ تھا، سنا ہے کہ ریل کے ڈبے۔ اس سے آگے بزرگ نے کیا کہا سمجھ میں نہیں آیا۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا، وہی وقت تھا، بالکل وہی وقت۔ اس رات انہوں نے مجھے سلا دیا تھا، میں سو گیا تھا، پھر سورج چمکا تو کچھ شور سنا تھا میں نے، اور اس کے بعد میرے 5 ماہ گم ہو گئے تھے۔ رما رانی نے مجھے شکتی پور میں ہی پایا تھا، یہی بتایا تھا مالتی نے۔ حالات سمجھ میں آ رہے تھے، حادثے نے میرا دماغ الٹ دیا ہوگا، اور چونکہ میرا کوئی وارث تو تھا نہیں، اس لیے نہ جانے کہاں کہاں مارا بنا پھرا ہوں گا۔ پھر رما رانی، محترم خان صاحب کے کچھ اور ساتھی بھی یہاں رہتے تھے، میں نے آواز پر قابو پا کر کہا۔ ہاں بہت سے تھے، بہت سارے تھے، مگر جب بادشاہ ہی نہ رہا، ریت کیا رہتی؟ جس کا منہ جدھر اٹھا وہاں چلا گیا۔ اب تو تالا پڑا ہوا، کوئی 4-6 مہینے سے کوئی آیا ہی نہیں ادھر۔ بزرگ نے جواب دیا۔ آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ چاند ہان صاحب کے بارے میں تو اندازہ ہو گیا تھا کہ بیچارے میری ہی وجہ سے موت کی نیند جا سوئے۔ ذلیل بھوریا چرن اس تویز کی موجودگی میں چاند ہان صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن ریل کا حادثہ بلا وجہ ہی تو نہیں ہوا ہوگا، ضرور اس میں بھی اس کی کوئی چال ہوگی۔ کتنے لوگ مارے گئے میری وجہ سے، ان سب کا خون میری ہی گردن پر تو ہے۔ اگر میں برے راستوں کا انتخاب نہ کرتا، اگر غلاظت کی تلاش میں قدم آگے نہ بڑھاتا، زندگی کو اس انداز میں گزارنے کی کوشش کرتا جیسے اس دنیا میں رہنے والے نیک نام لوگ گزارتے ہیں، تو یہ سب کیوں ہوتا؟ بہت بڑا گناہگار تھا میں، نہ جانے کس کس کا قاتل۔ اپنے ہاتھوں سے بھی تو میں نے قتل کیے تھے۔ وہ بیچارے جیل کے مظلوم سپاہی جو صرف اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، پیٹ کے لیے، رزق کے لیے، براہ راست میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ گناہوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی، نہ جانے آگے کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ خان صاحب کے کسی ساتھی کا پتہ چل جاتا تو کم سے کم اس سے رتولی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا۔ ان صاحب کا نام مجھے یاد نہیں رہا تھا جن صاحب کے پاس خان صاحب مجھے لے جا رہے تھے۔ کاش اس وقت توجہ ہی دے لیتا، خان صاحب سے وہ تمام تفصیلات پوچھ لیتا تو کم سے کم کوئی صحیح اندازہ ہی قائم ہو جاتا۔ یہی غنیمت تھا کہ رتولی کا نام معلوم ہے، وہاں جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن خان صاحب کے بغیر کیا کروں گا؟ کیا کہوں گا کسی سے؟ کسے تلاش کروں گا؟ کیا یہ سب ممکن ہے؟ پھر دل میں ایک خیال ابھرا، خان صاحب کے گھر کا جائزہ تو لیا جائے، ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسی نشاندہی ہو جس سے کچھ اور تفصیلات معلوم ہو۔ یہ خیال اچانک ہی دل میں پیدا ہوا تھا، اتنی شدت اختیار کر گیا تھا کہ دل بے اختیار خان صاحب کے مکان میں دال ہونے کو چاہنے لگا۔ وہاں سے ہٹا تو بزرگ بولے، ارے نہیں میاں، ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ گنے کا رس منگواتا ہوں تمہارے لیے، 2 گلاس پیو، دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بڑی بری خبر سنائی ہم نے تمہیں، لیکن تعجب ہے 5-5.5 مہینے ہو گئے اس واقعے کو، تو تم نے خبر ہی نہیں لی۔ آخر ان سے تمہارا کیا رشتہ تھا؟ ان باتونی بزرگ کو بڑی مشکل سے ٹالا، گنے کے رس سے معذرت کی، جھوٹ بولنا پڑا اس سلسلے میں۔ انہوں نے چائے کی پیشکش بھی کر دی، لیکن بس جان چھڑا کر وہاں سے ہٹا تھا۔ دل پر ایک بار پھر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ احساس دل سے دور نہیں ہو رہا تھا کہ چاند ہان جیسا مخلص آدمی میری وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوا۔ مکان کے قریب پہنچا، سامنے سے گزرا، بغلی سیمت آ گیا۔ دوسرے مکانات میں گرا ہوا تھا یہ مکان، البتہ 6 مکان آگے جا کر راستہ دوسری جانب مڑ جاتا تھا، اور یہاں سے خان صاحب کے مکان کے احاطے کے پچھلے حصے میں پہنچا جا سکتا تھا، جسے میں نے دیکھا ہوا تھا۔ پتلی سی گلی تھی اور غیر آباد رہتی تھی، پھر احاطے کی دیواریں بھی اتنی اونچی نہیں تھی کہ انہیں عبور نہ کیا جا سکتا۔ ویسے احاطے کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا دروازہ بھی تھا، لیکن وہ بھی شاید اندر ہی سے بند تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، یہ جائزہ لینے کے بعد کہ کوئی میری جانب متوجہ نہیں ہے، احاطے کی دیوار پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی، کافی بڑی بڑی ہو گئی تھی، رات کی رانی کے پودے مرجھا گئے تھے۔ خان صاحب کو پھلواری لگانے کا شوق تھا۔ اگبی حصے میں طرح طرح کے گملے رکھے ہوئے تھے، سب کے سب اسی طرح تھے لیکن مرجھائے ہوئے۔ مکان پر ہولناک ویرانی برس رہی تھی۔ اس وقت جب میں یہاں تھا، خان صاحب کی موجودگی میں یہ مکان بڑا پر رونق رہتا تھا۔ ان کے شاگرد ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے، کہکوں کی آوازیں ابھرتی رہتی تھی۔ خان صاحب کا انداز ان کے لیے بڑا مشفقانہ ہوتا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھی اور ایک عجیب سی ویرانی ہر شے پر چھائی ہوئی تھی۔ آگے بڑھا اور اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ مکان کا سارا سامان غالباً نکال لیا گیا تھا، اب وہ خالی پڑا ہوا تھا۔ خان صاحب کے کمرے میں داخل ہوا، وسیع و عریض کمرہ، کونے میں بچھا ہوا تخت، ایک جانب پڑی ہوئی مسہری، یہ چیزیں موجود تھی۔ مسہری پر البتہ بستر نہیں تھا، دیواریں ننگی کر دی گئی تھی۔ خان صاحب جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ ہر سرسراہٹ پر یہ احساس ہوتا تھا کہ اب کوئی آواز سنائی دے گی، لیکن کچھ نہیں تھا۔ جو تصور لے کر اس گھر میں داخل ہوا تھا، یہاں آتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ بھلا اس ویران کھنڈر میں مجھے کیا مل سکے گا؟ کسی نے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ گردن چھٹکی، مایوسی نے دل میں گھر کر لیا تھا۔ بھوریا چرن ابھی تک مجھ پر حاوی تھا۔
جو کچھ اس نے کہا تھا وہ کر دکھایا تھا. کمبخت نے کہ سکون سے نہیں جینے دے گا. سکون تو خیر کیا ملتا, جینا بھی اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ ناقابل بیان ہے. وہ کمرہ یاد آیا جس میں خان صاحب نے مجھے ٹھہرایا تھا اور جو ایک رات عجیب ہولناک حادثے کا شکار ہوا تھا. قدم اس جانب اڑ گیا اور میں اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا. بالکل ویسا ہی تھا. دروازے کھڑکیاں غائب, تھوڑے تھوڑے سے ٹکڑے دیواروں میں پھنسے ہوئے. کیسی ہولناک کہانی تھی اس رات کی. میں کمرے میں داخل ہو گیا اور چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ فقطن ایک بار پھر میرا دل دھڑکنا بھول گیا. دل کے کسی گوشے میں یہ تصور نہیں تھا کہ بھوریا چرن یہاں نظر آ جائے گا. وہ اپنے منحوس وجود کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے پاؤں پھیلائے بیٹھا مجھے گھور رہا تھا. وہی بڑی بڑی آنکھیں, وہی ہولناک شکل. میں سکتے کے عالم میں اسے گھورتا رہ گیا. ایک لمحے کے لیے احساس ہوا تھا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں ہے, لیکن دوسرے لمحے اس کی آواز سنائی دی. آ جا, تیرا ہی انتظار کر رہے تھے ہم. کیسی گزر رہی ہے؟ میں اس کی آواز پہچانتا تھا. صورت تو میری نگاہوں کے سامنے ہی تھی. کچھ دیر تک منہ سے آواز ہی نہ نکل سکی, لیکن پھر سارے بدن میں چنگاریاں بھر گئی. میں نے گرائے ہوئے لہجے میں کہا, اور اب یہ تیرا مسکن ہے بھوریا چرن؟ جواب میں اس نے کہکا لگایا اور بولا, تھوکتے بھی نہیں ایسی گندی جگہوں پر. محل دو محلے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے لیے, یہی تو کمی ہے تیرے اندر بالک. سمجھا ہی نہیں, تو نے ہمیں پہچانا ہی نہیں. ارے پاپی, ہم تو خود چل کر تیرے پاس نہیں گئے تھے, خود ہی تیرا من ہم سے ملنے کو چاہا تھا. بات کی تھی تو نے ہم سے. ہم نے تو ساری سچائی سے تجھے کہہ دیا تھا کہ تو ہمارا کام کر دے, ہم تیرا کام کر دیں گے. تجھ پر ہی مصیبت ٹوٹی تھی. کون سا ایسا دھرماتما تھا تو؟ تھوڑا سا کام کر دیتا ہمارا, ہمیں وہ شکتی حاصل ہو جاتی جس کے لیے ہم برسوں سے کوششیں کر رہے ہیں. اس کا تھوڑا سا حصہ تجھے مل جاتا, مگر وہ تھوڑا سا حصہ بھی اتنا ہوتا کہ تیرے پرکھوں نے بھی خواب میں نہ دیکھا ہوتا. لیکن تو بھی عجیب ہے. ساری رسی جل گئی پر بل ہے کہ کھلتے ہی نہیں. اب بھی سمے ہے. ارے ہم نے تجھے کہہ دیا تھا کہ اب بھی سمے ہے, مان لے ہماری بات. چھوٹا سا کام ہے اور صلہ جو ملے گا تجھے. بس کیا کہیں اس کے بارے میں, تجھے کیا کہہ سکتے ہیں تجھ سے. میں نے گہری سانس لی اور گردن ہلاتے ہوئے کہا, اتنا کھو چکا ہوں بھوریا چرن کہ اب کھونے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بس ایک جذبہ ہے میرے سینے میں, وہ یہ کہ وہ گندا کام نہیں کروں گا جو تو چاہتا ہے. اس جذبے کو نہیں کھوؤں گا بھوریا چرن. یہ جذبہ میرا ایمان بن چکا ہے. یہ جذبہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا, چاہے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے. تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ کتے میری جان ہی لے سکتا ہے نا مجھ سے. مجھے اس جان سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جو بالکل ہی بے جان ہے. کوئی مقصد نہیں ہے میری زندگی کا, کچھ نہیں رہا ہے میرے پاس. بھوریا چرن کے ہنسنے کی آواز میرے کانوں میں ابھری. پھر اس نے کہا, جان لیتا تو کب کی لے سکتا تھا. بہت مان ہے تجھے اپنے ایمان پر, بہت جذبے ہیں تیرے سینے میں. ارے پگلے, جان تو میں نے کسی کی بھی نہیں لی. تیرے ماتا پتا جیتے ہیں, تیری بہن زندہ ہے, تیرا بھائی جسے تو نے سمندر پار بھگا دیا جی رہا ہے, تو بھی جیتا ہی رہا ہے. ریل کا حادثہ ہوا تھا, ارے خود تھوڑی ہوا تھا, انجن اتار پھینکا تھا ہم نے پٹری سے, پٹری ہی توڑ دی تھی. وہ سورما جو تیرے ساتھ تھا بہت بڑا بنتا تھا, تعویذ گلے میں ڈالے رہتا تھا. ٹھیک ہے, ہم اس تعویذ کی وجہ سے اس کے پاس نہیں جا سکتے تھے, مگر ریل کے پاس تو جا سکتے تھے نا. کیسی رہی؟ میں ہونی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا. یہ طے ہو جانے کے بعد کہ ریل کے حادثے میں اس کا ہاتھ تھا, 70 آدمی مرے تھے صرف میری وجہ سے, اور لاتعداد زخمی ہوئے تھے. میرا جنون عروج پر پہنچ گیا. میں نے دیوانگی کے عالم میں اس پر چھلانگ لگا دی. یہ کتا اگر میرے ہاتھ آ جائے تو اپنے دانتوں سے اس کا نرخرا ادھیڑ ڈالوں گا. نہیں چھوڑوں گا اسے, نہیں چھوڑوں گا. خاصی اونچی چھلانگ دی. ایک لمحہ گزرنے والا تھا کہ میں اس پر جا پڑتا, لیکن میرے اس کے درمیان نہ جانے کیا چیز حائل ہو گئی تھی, نہ جانے وہ کیا تھا. میں خلا میں ہی معلق رہ گیا. میں نے ہاتھ پاؤں مارے تو میرے ہاتھ پاؤں جیسے کسی لیسدار چیز میں جکڑتے چلے گئے. تب میں نے اس لیسدار چیز کو دیکھا. موٹی سی رسی کی مانند بے رنگ جالے تھے, مکڑی کے جالے, لیسدار, بدن سے چپک جانے والے, اتنے مضبوط کہ انہوں نے میرے جسم کا پورا بوجھ سنبھال لیا تھا. میں ان لیسدار جالوں سے لٹک کر بے بس ہو گیا. جتنے ہاتھ پاؤں چلائے اتنے ہی یہ جالے مجھ سے لپٹتے چلے گئے, اور پھر یہ کیفیت ہو گئی کہ میں جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا. ہاں, بھوریا چرن مجھے نظر آ رہا تھا. وہ اسی طرح ہاتھ پاؤں پھیلائے مجھ سے بے تعلق بیٹھا ہوا تھا. یہ گھناؤنے لیسدار جالے چھت سے لے کر زمین تک پھیلے ہوئے تھے, اور بے رنگ ہونے کی وجہ سے میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا. پھر ان جالوں پر کوئی شے متحرک نظر آئی. اس تحریک سے میرا بدن بھی جالوں میں لپٹا ہل رہا تھا, اور یہ مکڑیاں تھیں, 10-11 مکڑیاں جو ان جالوں پر نمودار ہوئی تھیں, اور اپنی پیلی بدنما آنکھوں سے مجھے گھورتی ہوئی مختلف سمتوں سے چلتی ہوئی میری سمت بڑھ رہی. ان کا حجم کوئی ایک بلست کا ہوگا. میں ان کے پورے جسم کو دیکھ سکتا تھا. بھوریا چرن نے کہا, یہ میرے بیر ہیں, میری حفاظت کرتے ہیں. میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں, یہ میرے لیے جاگتے رہتے ہیں. تم ایسا کبھی مت سوچنا, میرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا, تمہیں نقصان ہو جائے گا. اگر ہاتھی بھی میری طرف بڑھے تو یہ جالے اسے لپیٹ لے کہ وہ ہل نہ پائے. یہ بیر اسے آنکھ چبکتے چٹ کر جائیں. یہ کالا جادو ہے بالک, کوئی بچوں کا کھیل نہیں. مگر کیا کروں, تیرے بھاگ ہی خراب ہے. دھرم کی رٹ لگائے ہوئے. ارے شکتی ہی دھرم ہے, مایا شکتی ہو یا کایا شکتی, اس کے بنا کچھ نہیں ہوتا. کیا دے گا تیرا دھرم تجھے؟ کیا بگاڑ لیا تیرے دھرم نے میرا گیان مہان ہے. چاند ہان پر تیرا جادو کیوں نہ چلا, ان کا کچھ کیوں نہ بگاڑ لیا تو نے. اس تعویذ کے پاس جاتے ہوئے تیری جان کیوں نکلتی تھی بھوریا چرن؟
میں نے تنزیہ لہجے میں کہا اور وہ مکرو ہنسی ہنس پڑا۔ وہ کہاں جیتا ہے، 60-70 اور لے مرا اپنے ساتھ، اس نے کہا۔ مجھے اس مزار پر جانے دے، پھر شکتی دیکھوں۔ خطرناک راستے بند کرنا بھی عقل مندی ہے، اور عقل بھی ایک شکتی ہوتی ہے باولے۔ اب بھی مان لے میری، چھوٹا سا کام ہے، بہت چھوٹا سا، اس کے بدلے تجھے جو کچھ ملے گا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ خاکن دوار پہنچا دے مجھے، بس ایک بار، ایک ہی بھاونا ہے من میں، بدلے میں بتا دے کیا چاہیے۔ جیون بھر کا سکھ، شانتی، دھن دولت کے ڈھیر، سنسار جھکا دوں گا تیرے چرنوں میں، جو مانگے گا دوں گا، بول کے تو دیکھ۔ بھوریا چرن، اتنا کچھ ہے تیرے قبضے میں نے کہا۔ اس سے بھی زیادہ بالک، اس سے بھی زیادہ۔ بھوریا چرن نے جیون بھر کیا ہے، ساری عمر گیان لینے میں بتائی ہے، بڑے بڑے رشی منیوں کے چرنوں کی دھول پھانکی ہے، اور اب سمے آ گیا ہے کہ وہ کسی خوش آئند خیال میں کھو گیا۔ پھر چونک کر بولا، ہٹو رے ہٹو اس کے پاس سے، آجا بچہ نیچے اترا، اور اچانک میں جالے کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ مکڑیاں واپس چلی گئی تھی۔ بھوریا چرن، اتنا کچھ ہے تیرے قبضے میں، اور تو سیڑھیاں چڑھ کر پیر پھاگن کے مزار تک نہیں جا سکتا، اس کے لیے تجھے کسی اور کا سہارا چاہیے۔ میں نے تنزیہ کہا، اس کا چہرہ آگ ہو گیا۔ یہ تیرے سوچنے کی بات نہیں ہے بھوریا چرن، تیرا علم گندا ہے، سفلی ہے، ناپائیدار ہے، اور وہ ایک پاک بزرگ کا مزار ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تو وہاں کیوں جانا چاہتا ہے، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں، تیرا ناپاک وجود اس پاک جگہ نہیں جانا چاہیے، کم سے کم میں اس کا ذریعہ نہیں بنوں گا۔ ہم مقدس جگہوں کا احترام اپنی زندگی سے زیادہ کرتے ہیں۔ وہ تیش کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ ہے رے کتے کی پونچھ، ارے تیری ٹیر تو ہمیں ایسے نکالیں گے کہ یاد رکھے گا، جا مر، بھاگ جا یہاں سے، اپنی ضد کے مزے ٹھیک ہوگا، خود ٹھیک ہوگا، اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہا۔ بھوریا چرن دندناتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ میرے لیے اب وہاں رکنا بیکار تھا، چنانچہ میں بھی مکان سے باہر نکل آیا۔ دماغ سنسنا رہا تھا، خیالات پریشان تھے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، خیالات میں ڈوبا جا رہا تھا کہ راستے میں شکنتا نظر آئی۔ کالج کے یونیفارم میں تھی، مجھے نہیں دیکھ پائی تھی، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی تھی، ہو سکتا ہے تعلیم حاصل کرتی ہو۔ گھر واپس آ گیا، پاؤں خود بخود یہاں لے آئے تھے، اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہی شام، وہی معمولات۔ مہمانوں کے لیے پھولوں کے ہار لینے نکلا تھا کہ تماش بینوں میں ایک صورت نظر آئی اور ساری جان آنکھوں میں کھچ آئی۔ یہ مامو ریاضی ہیں؟ آنکھیں دھوکہ نہیں دے رہی تھی، یہ ان دو صورتوں میں سے ایک صورت تھی جو آنکھوں کی حضرت بن چکی تھی۔ مامو ریاض ہمارے مامو ہی نہیں، دوست بھی تھے۔ اتنا اچھا وقت گزرا تھا ان کے ساتھ کہ اب یاد بھی کرتا تھا تو یقین نہیں آتا تھا۔ مگر وہ تنہا نہیں تھے، ان کے ساتھ 3 اور آدمی بھی تھے۔ ایک لمبے ترنگے نوابوں جیسے حلیے کے صاحب، باریک ململ کا پڑا ہوا کرتا پہنے، سلک کی شیروانی جس کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے، ہونٹوں پر پان کی دھڑی جمی ہوئی۔ دوسرے وہ بھی کسی حد تک ایسے ہی لباس میں ملبوس تھے۔ البتہ مامو ریاض شلوار قمیض پہنے ہوئے صاف ستھرے نظر آ رہے تھے، مگر انصاف کے ساتھ چلتے ہوئے ان کا انداز بھی مودبانہ نظر آتا تھا۔ دل نے پورا یقین کر لیا کہ یہ مامو ریاض ہی ہیں۔ بدن میں پھر پھریری سی آئی، پاؤں آگے بڑھے، جی چاہا دوڑ کر لپٹ جاؤں، اتنا روؤں کہ آنکھیں آنسوں کے ساتھ بہہ جائیں، مگر عقل نے روکا۔ اپنے بارے میں کچھ اندازہ ہے مسعود؟ ہاتھوں میں پھولوں کے ہار کے اڑے دبے ہوئے ہیں، ایک بری جگہ رہتا ہے، حرام کی کمائی پر جی رہا ہے، کیا لگ رہا ہے اس کا علم ہے؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی سب کچھ نا جس سے بچنا چاہتا ہے۔ اب مگر ماموں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پتہ تو لگے وہ شکتی پور میں کب آئے، امی اور ابا کہاں ہیں، سب کیسے ہیں؟ انہیں محمود کے بارے میں بتاؤں، نہ جانے امی اور ابا کا کیا حال ہوگا۔ رتنا، کسی نے مجھے پکارا، میں چونک پڑا، گھوم کر دیکھا مالتی تھی۔ یہاں کھڑے سو رہے ہو؟ وہاں رما رانی انتظار کر رہی ہیں تمہارا۔ مالتی، تم یہ ہار لے جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ ارے لے کر جاؤ دوڑتے ہوئے، میں دوسرے کام سے جا رہی ہوں، مالتی نے کہا، گردن جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ میں رک کر ان لوگوں کو دیکھتا رہا، وہ سامنے والے کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ لوگ بیلاوتی کے مہمان ہیں۔ پہلے ہار دے آؤں، اس کے بعد آ جاؤں گا اور پھر کچھ سوچوں گا۔ تیزی سے آگے بڑھا، اوپر پہنچا تو شری کشنا نظر آئی، زرق برق جوڑ میں ملبوس، سرخی پاؤڈر سے سجی ہوئی آنکھوں میں کاجل کے ڈورے سجے ہوئے۔ گجرے لائے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں اس میں ہے، یہ سنبھالو، مجھے کچھ کام ہے۔ میں نے اسے پوڑے دینے کی کوشش کی اور پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے بھی کام ہے، میرے ساتھ آؤ۔ کشنا لے لو جلدی سے، بڑا نقصان ہو جائے گا، میں نے عاجزی سے کہا۔ نہ رتن جی، آؤ، مجھے بھی کام ہے تم سے، مالتی نہیں ہے ورنہ تمہیں تکلیف نہ دیتی۔ وہ واپس مڑ گئی۔ رما رانی، رادھا اور لکشمی حال کمرے میں تھی، جہاں طبلے کی تھاپ اور سرنگی کے ساتھ گھنگرو چھنک رہے تھے۔ مجبوراً میں کشنا کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ کشنا نے پوڑے کھولے، گجرے نکالے اور پھر موتیا کے پھولوں کا ایک ہار مجھے دے کر بولی، اسے میرے بالوں میں سجاؤ۔ کشنا، میں نے پھر خوشامد کی، باندھو رتن، پھول لگانے سے تم پتی نہیں بن جاؤ گے میرے، چلو لگاؤ۔ مجھے اندازہ تھا کہ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گی، مجبوراً اس کے بالوں میں پھول سجائے۔ اس نے کلائیوں کے گجرے اٹھا کر مجھے دیے، انہیں میرے ہاتھوں میں سجاؤ۔ تم مجھ پر ظلم کر رہی ہو کشنا، تم نے بھی تو ہم پر ظلم کر رکھا ہے، نہ جانے کب سے۔ باندھو بھائی، دیر ہو رہی ہے۔ خاصی دیر لگی، سے پیچھا چھڑا کر میں نیچے بھاگا، پوری گلی میں نظر دوڑائی، وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اطمینان ہوا کہ وہ بیلاوتی نہیں شکنتا کے کوٹھے پر ہیں۔ اب کیا کروں؟ کیا اوپر چلا جاؤں؟ مگر پھر کیا کروں گا؟ ماموں کے سامنے اس طرح نہیں جانا چاہتا تھا، نہ جانے کیا ہو جائے۔
ذرا بھی کسی کو اندازہ ہو گیا میرے بارے میں تو شاید اس بار پولیس مجھے گرفتار کرنے کی زحمت بھی نہیں کرے گی، دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی، کیونکہ اب میں صرف 2 آدمیوں کا قاتل نہیں تھا بلکہ پولیس کے 2 افراد بھی میرے ہاتھوں سے مارے جا چکے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ پاگل کی حیثیت سے نہ جانے کیسے یہاں وقت گزارتا رہا تھا اور کسی کو پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ابھی تک تو محفوظ تھا، لیکن کمینہ صرف بھوریا چرن کی ایک ہلکی جنبش مجھے پھر مصیبتوں میں گرفتار کر سکتی تھی۔ اس کا خوف تو لمحہ بہ لمحہ رہتا تھا، میرے ساتھ جو بھی ہوگا عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہ جانے بیچارے ماموں ریاض کیا کر رہے ہیں، نہ جانے بیچارے ماموں ریاض کیا کر رہے ہیں اور کس طرح یہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ماموں ریاض کی جو جھلک دیکھی تھی، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ بے کسی کا شکار نہیں ہے، مگر کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، شکتی پور میں کیسے آنا ہوا، کیا یہیں رہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ذہن کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی۔ فیصلہ کیا کہ جب وہ نیچے اتریں گے تو ان کا پیچھا کروں گا، یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ کہاں رہتے ہیں، بعد میں سوچا جائے گا کیا قدم اٹھانا ہے۔ اس بات پر دل جم گیا تھا۔ بہت دیر تک پوری گلی کے چکر لگاتا رہا، یہاں جو کچھ ہوتا تھا اب میری نگاہوں سے اوچھل نہیں تھا۔ ان لوگوں کے فوری طور پر نیچے آنے کا امکان نہیں تھا، اگر رقص کی محفل میں جم گئے تو رات کے 12 ہی بچیں گے۔ کچھ بھی ہو جائے، میرے لیے اس سے زیادہ قیمتی کام اور کیا ہو سکتا تھا۔ فتح محمد پٹواری کی دکان پر رک گیا اور دکان کے قریب لگے ہوئے بجلی کے کھمبے کے نیچے، جو کہ سیمنٹ کا تھڑا سا بنا ہوا تھا، اس پر بیٹھ گیا۔ فتح محمد کے ہاتھ برق رفتاری سے چل رہے تھے اور وہ پانوں کے انبار لگایا جا رہا تھا۔ گاہک آتے، فتح محمد ان سے طرح طرح کی باتیں کرتا اور پانوں کی گلوریاں بنا کر انہیں پیش کر دیتا۔ اس کی چپ زبانی سننے کے قابل تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے گاہکوں کا توڑا ہوا تو اس نے مجھے دیکھ کر بولا، بھائی رتن لال جی، آج یہاں کیسے بیٹھے ہوئے ہو اداس اداس سے؟ جھگڑا ہو گیا گھر میں کسی سے؟ میں سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے بات کی تو جواب دینا بھی ضروری تھا۔ میں نے پھیکی سی ہنسی ہنس کر کہا، میرا کس سے جھگڑا ہوگا بھائی پتو؟ ہو بھی سکتا ہے، ویسے ایک بات اپنی کھوپڑی میں ایسی اٹکی ہوئی ہے کہ کھوپڑی کا بھوسا نکل گیا۔ سوچ رہے تھے تم سے پوچھیں گے، جب بھی ہاتھ لگو گے ضرور پوچھیں گے۔ کیا بھائی پتو؟ میں نے پوچھا۔ یار اس دن جب تم ہم سے باتیں کر رہے تھے تو تمہارے منہ سے اچانک میرے خدا نکلا تھا، یہ کیا چکر ہے؟ تم تو ہندو ہو نا؟ میں حیران رہ گیا، میرے فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہو گئی ہے، یقیناً ہوا ہوگا ایسا ہی، مگر کیا جواب دوں اس کو؟ خواہ ہنس پڑا۔ فتح محمد بہت زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاتے، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پردے میں رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ لو اور سنو، اما کیا ہم کسی سے کہنے جا رہے ہیں یار نہیں ہو ہمارے؟ بس ذرا یہ بتا دو کہ تمہارے منہ سے بھگوان بھگوان کیوں نہیں نکلا؟ بتا دیں گے فتح محمد، کسی فرصت کے وقت بتا دیں گے۔ فرصت نہیں ہے تمہیں اما؟ کیا کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ ہاں یہی سمجھ لو۔ کس کا؟ فتح محمد نے کہا۔ شکر تھا کہ کچھ گاہک اس کی دکان پر آ گئے۔ میں اسے جواب نہیں دینا چاہتا تھا، وہ گاہکوں میں الجھا تو میں آہستہ سے اس کی دکان پر سے اٹھ گیا اور اس کے بعد وہاں سے کافی دور چلا گیا۔ میری نگاہیں کوٹھے پر لگی ہوئی تھی، وقت گزرتا رہا، بیٹھے بیٹھے اور گھومتے گھومتے پورا بدن تھک گیا تھا۔ اچانک ہی مالتی مجھے تلاش کرتی ہوئی پہنچ گئی۔ ارے تم نے تو مار ہی ڈالا رتن لال جی، کہاں چلے گئے تھے؟ ارے چلو بلا رہی ہیں۔ کیا کام ہے؟ میں نے جھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ لو تم بھی مجھے ہی ڈانٹ رہے ہو، ادھر سے بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے اور ادھر سے بھی۔ اب کام تو تمہیں رما رانی ہی بتائیں گی، ہم کیا بتائیں؟ تم چلو میں آ رہا ہوں۔ ساتھ چلو، یہی کہا تھا انہوں نے۔ میں دانت پیستا ہوا مالتی کے ساتھ واپس چل پڑا۔ بہتر یہ تھا کہ کسی ایسی جگہ روپوش ہو جاتا جہاں سے کوئی مجھے دیکھ نہ پاتا، خواہ یہ لوگ ذہن خراب کر رہے تھے۔ گھر واپس پہنچا تو رما رانی نے کام میرے سپرد کر دیا۔ میں بھلا ان سے کیا کہتا؟ کوئی 10-15 منٹ مصروف رہنا پڑا۔ اس کے بعد جیسے ہی کام ختم ہوا میں مالتی سے کہہ کر وہاں سے نکل بھاگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں ایک ایسی جگہ کھڑا انتظار کر رہا تھا جہاں سے بیلاوتی کے کوٹھے کا دروازہ صاف نظر آتا تھا۔ 12 بج گئے، ساز و آواز کا کھیل ختم ہو گیا۔ مہمان اتر کر گلی سے باہر کھڑے ہوئے ٹانگوں کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ کی اپنی موٹریں تھی اور کچھ ٹانگوں وغیرہ میں آئے تھے، باقی پیدل ہی چل پڑے تھے، لیکن بیلاوتی کے زینے سے وہ لوگ نیچے نہ اترے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ بیلاوتی کے کوٹھے سے دوسرے بہت سے مہمان نیچے اترے تھے، پتہ نہیں وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ کچھ اور وقت گزرا تو میری پریشانی انتہا کو پہنچ گئی۔ اب میں اپنے قدم نہیں روک سکا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اندر پہنچا۔ اندر سارا ساز و سامان سمٹ رہا تھا۔ ایک ہی انداز ہوتا تھا ان کوٹھوں پر زندگی کے آغاز کا اور اختتام کا۔ بیلاوتی نے مجھے دیکھا، ان کے ساتھ کچھ اور لڑکیاں بھی تھی، مجھے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرائیں۔ شکنتا موجود نہیں تھی۔ بیلاوتی نے نرمی سے کہا، ارے رتنا تو کسی کام سے آیا کیا؟ نہیں وہ بیلا جی۔ ارے یہ بیلا جی کیا ہوتی ہے بھائی؟ چاچی جی کہتا تھا تو مجھے۔ آج بیلا جی کیسے کہہ رہا؟ بھول گیا اسے؟ ارے رتنا میں تیری چاچی ہوں، چاچی سمجھا؟ ہاں چاچی، وہ کچھ کام تھا آپ سے۔ رما رانی نے بھیجا کیا؟ نہیں میں خود آیا ہوں۔ تو اندر آ، ایسے اجنبی کی طرح باہر کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کچھ معلوم کرنے آیا ہوں بیلا جی۔ پھر بیلا جی؟ میرا مطلب ہے چاچی جی، میں نے جلدی سے کہا۔ کیا معلوم کرنے آیا؟ یہ تو کیسا بیکا سا ہے؟ چل چھوڑ، کیا معلوم کرنے آیا؟ وہ 4 مہمان ایک ساتھ آئے تھے، ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ 4 مہمان؟ بیلاوتی نے ذہن پر زور دے کر کہا اور پھر ہنس پڑی، پھر بولی، یہاں تو 4 کر کے بہت سے مہمان آئے تھے۔ نہیں، وہ ایک صاحب تلوار مار کا مونچھے تھی، ان کی کالی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، کرتا شیروانی اور اچھا سمجھ گئی، کہیں باہر سے آئے ہوئے تھے، شاید مراد آباد سے۔ بیلاوتی نے کہا، کب چلے گئے؟
وہ تو بہت دیر پہلے اٹھ گئے تھے، تھوڑی دیر بیٹھے تھے، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے ہوں گے، مگر تھے کوئی رئیس قسم کے آدمی۔ نام نہیں پتا ان کا؟ پوچھا تھا، نام نہیں بتایا، کہنے لگے مسافر ہے، ناموں میں کیا رکھا ہے، بس فن کے قدردان ہے، فن دیکھنے آ گئے تھے۔ شکنتا کو بہت کچھ دیا ہے انہوں نے، اچھے صاحب حیثیت معلوم ہوتے تھے۔ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مراد آباد کے ہی ہیں؟ بس یوں ہی انہوں نے خود ہی بتایا تھا، کہنے لگے کہ مراد آباد سے آئے ہیں آپ کی دھوم سن کر۔ ہم نے نام بھی پوچھا مگر بتایا نہیں۔ وہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے؟ ہاں صاحب، ان کے مصائب معلوم ہوتے تھے، کوئی اچھے خاصے نواب وغیرہ لگتے تھے، رئیس آدمی تھے۔ کیا وہ میرا مطلب ہے کہ واپس مراد آباد چلے گئے؟ لے مجھے کیا معلوم، مگر تجھے ان کی کھوج کیوں لگی ہوئی ہے؟ بیلاوتی نے کہا۔ نہیں چاچی جی، بس ایسے ہی عجیب سے لوگ تھے، نہ جانے کیوں جانے پہچانے سے لگ رہے تھے، معلوم کرنا چاہتا تھا کون ہے۔ بیلاوتی نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، لے مجھے کیا معلوم، پتا چل جاتا تو نام پتا بھی پوچھ لیتی ان کا، بس اتنا تو تجھے پتا ہی ہے یہاں نہ جانے کون کون آتا ہے، بڑے بڑے 30 مار خان ہوتے ہیں ان میں، مگر ہمیں ان کی 30 مار خانی سے کیا لینا، ہمیں تو بس اتنا ہی کام ہوتا ہے ان سے جتنی ضرورت ہو۔ آپ بیٹھ کچھ کھائے پیے گا؟